अस्सलाम वालेकुम। पूरे कुरान पाक को और सही अहदीस को और ऑथेंटिक किताबों को अगर हम पढ़ें और समझें तो तीन चार या पांच ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे सर्कल्स या ऐसे दायरे या लॉज हैं जिसमें पूरी इंसान की ज़िंदगी और मौत, दीन और दुनिया, आखिरत, तमाम तरह दुनिया के मामलात, इबादत, ताल्लुकात, एवरीथिंग जो है वो सब कुछ उसमें कवर हो जाते हैं, अहाता किए हुए हैं। अगर हम गौर करें डीपली तो सब कुछ इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है। ये मेरी स्टडी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तज्जिया है। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को या दायरों को बयान करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं कि हर बंदा इनसे एग्री करे, अंडरस्टैंड करे, लेकिन मोर और लेस सेम ही बातें हैं। आपको एक डिफरेंट अंदाज में ये बातें मिलेंगी और एंड पॉइंट या एंड रिज़ल्ट यही है कि हम किस तरह से फलाह पाएंगे और जन्नत का हसूल किस तरह से होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट या पहला दायरा या पहला लॉ जो है, जिसको मैं यूनिवर्सल लॉ कह सकता हूँ, कि कद्दमा और अखरा का कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि कद्दमा का मतलब क्या है, आगे करना, और अखरा का मतलब है पीछे छोड़ जाना या पीछे करना। तो एक्चुअल मादा जो इसका बनता है वो काफ, दाल और मीम है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम वक्त या ज़रूरत से पहले कर लेना, यानी कद्दमा। बाब तफ़ील से जब आता है, इसी तरह बाब तफ़ील से अखरा भी आता है। इसका मादा हमज़ा, खा और रा बनता है, यानी किसी काम को मुनासिब वक्त पर ना करना, पीछे डाल देना, यानी अखरा युअखिरु, पीछे करना या छोड़ जाना पीछे। तो सूरतुल इंफितार में हम देखते हैं कि ये बात इस तरह से आती है कि आयत नंबर 5 में अलिमत नफ्सु मा कद्दमत व आखरत, यानी उस दिन वो नफ्स या जान जो है वो जान जाएगी कि क्या उसने आगे भेजा और क्या उसने पीछे छोड़ा। अब यही बात एक डिफरेंट लफ्ज़ जो है कुरान पाक में आए हैं इसी मतलब के लिए, इसी सेंस में आए हैं। खल्लफ़ा युखल्लिफ़ु, बाब तफ़ील से ये आया है, पीछे करना या पीछे छोड़ जाना, यानी मादा खा लाम और फ़ा है और यही बाब तफ़ील से है। इसी तरह एक और मादा जो है सीन लाम एन फ़ा, बाब नसरा से जब आता है तो सलफ़ा यसलुफ़ु। अब इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ना या पहले गुजर जाना। और यही मादा जब आता है सीन लाम एन फ़ा, बाब इफ़आल से जब आता है तो असलफ़ा युसलिफ़ु, यानी कि आगे भेजना या आगे करना। तो अब देखें कि खल्लफ़ा और असलफ़ा वही सेंस बनता है कि आगे भेजना और पीछे छोड़ जाना। तो सूरह यूनुस आयत नंबर 30 में हम देखते हैं कि वहाँ यानी क़यामत के दिन आखिरत में हर जान या नफ्स जो है वो जान जाएगी कि उसने क्या आगे भेजा। यानी कि मतलब समझ में आता है कि आपने अपने लिए क्या आगे भेजा। अब देखें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जब इंसान मरता है तो फरिश्ते जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि इसने आगे क्या भेजा, यानी कि कद्दमा। और फिर आसपास के जो लोग बैठे हुए होते हैं, रिश्तेदार वगैरह सब लोग, और वो पूछते हैं एक दूसरे से कि इसने पीछे क्या छोड़ा, यानी अखरा, यानी माल और दौलत और उसके जो प्रॉपर्टी और जायदाद। यही बात सूरह क़यामा में देखें आयत 13 में भी है कि क्या है कि युनब्बाउल इंसानु यौमा इज़िम बिमा कद्दमा व आखरा। अब देखें यहाँ युनब्बाउ का मतलब क्या है, नून बा और हमज़ा मादा है, बाब तफ़लील से ही आता है। नब्बा युनब्बियु, यानी जतला देना या बतला देना, यानी कि इंसान को बता देना। अब देखें इंसान को उस दिन जो है क़यामत के रोज़ जतला दिया जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा या क्या पीछे छोड़ा। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ हो गया यानी कि कद्दम और आखरा का, इसको हम चार डिफरेंट पहलू से या एस्पेक्ट से या डिफरेंट रुख से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। कैसे? देखिए नंबर वन जो है, यानी जो कुछ भी अच्छा या बुरा अमल इंसान ने आगे भेज दिया वो कद्दामत हो गया। और जो अच्छा या बुरा अमल जो है इंसान करने से वो बाज रहा या नहीं कर सका वो आखरत हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें योम हशर में इंसान को बतला दिया जाएगा कि उसने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी मरने से पहले क्या नेकी या बदी कमा कर उसने अपनी क्या आखिरत के लिए आगे भेजी। एग्जैक्टली देखें यही बात सूरह तकवीर आयत 14 में भी है। एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आहसरत, यानी क्या मतलब है, अलीमत नफ्सुम मा आहसरत, यानी वो जान जो है, नफ्स जो है, जो कुछ भी वो अपने साथ लाया है वो जान जाएगा। यानी मादा क्या है, हा दुआ दिन रा, हाजिर होना इसका मतलब है। अब बाब फ़ाल से आता है तो किसी को किसी के सामने लेके आना या हाजिर करना, यानी कि वो अपने साथ क्या लेके आया है अपने साथ ये जान जान जाएगी। तो ये बात जब समझ में आ गई कि कद्दम और अक्सर आहज़रा का मतलब वही बनता है सेम। अब दूसरा पहलू जो है इसी कॉन्सेप्ट लॉ का जो है कि जो कुछ इंसान ने पहले किया होगा वो मा कद्दमत है, और जो कुछ इंसान ने बाद में किया होगा दुनिया में, यानी वो मा आखरत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंसान का जो पूरा नामा आमाल जो है, रिकॉर्ड जो है, वो एक तरतीब होगी, एक सीक्वेंस होगी। उसमें बचपन से बुढ़ापे तक, यानी एक देखें डेट वाइज कैलेंडर के हिसाब से पूरी तारीख होगी, यानी कि पूरी एक सीक्वेंस बन जाएगी कि कद्दमा और अखरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तीसरा पहलू इसी कॉन्सेप्ट का क्या है, जो कि बड़ा ही डीप है और समझने वाला है और बड़ा ख़तरनाक भी है, यानी जो कुछ इंसान ने अच्छे और बुरे अमाल अपनी ज़िंदगी में किए होंगे वो मा कद्दमत होंगे,
اور پھر ان اعمال کے ذریعے یعنی ایکشن کے ذریعے جو اپنے پیچھے آثار رزلٹس چھوڑ دیے ہوں گے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں وہ مآخرت ہوں گے، یعنی تمام تر وہ اثرات برے ہوں یا اچھے اعمال کے نتیجے میں جو جو نکلیں گے، وہ اس دنیا میں پیچھے چھوڑ گیا وہ آخرت ہو جائیں گے، اور پھر وہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب یہ بڑا وسیع مطلب ہے اس کا، مطلب میں نے بتایا نا خطرناک مطلب بن جاتا ہے اس کا، مطلب اس بات کو دو رخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو۔ فار ایگزامپل، ایک شخص نے دنیا میں اچھے کام کیے اور وہ چلا گیا، مثلا قرآن پاک کی تعلیم ہے، انسانوں کو اچھے چیزیں باتیں سکھائیں، گائیڈنس دی، تربیت دی اللہ تعالیٰ کے لیے، چیریٹی کی، لوگوں کے فلاح و بہبود کا کام کیا، بہت سارے اپنے مال و دولت سے، علم سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کو استعمال کیا صحیح طرح سے۔ اچھا، ایسے کام کیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، آس پاس کے لوگوں کو۔ تو اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام کام اس کے جو ہیں جو اس نے سٹارٹ کیے وہ جاری و ساری ہیں، اس کا سکھایا ہوا قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں، آگے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح چیریٹی ہے، سب کچھ ہے۔ اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کام کنٹینیو یعنی کہ جاری و ساری ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا سارا ثواب جو ہے اس انسان کو جو اوریجنل جس نے سٹارٹ کیا اس کو ملتا رہے گا، اس کے بینک بیلنس میں یعنی کہ آخرت میں وہ ایڈ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اپوزٹ بات کر دیں کہ ایک شخص ہے جس نے اس معاشرے میں برے کام کیے یعنی نیگیٹو پہلو میں، اب وہ جب دیکھیں آپ شراب ہے، جوئے ہیں، تمام تر برائیوں کو فروغ دیا، ان کو پروموٹ کیا، بزنس کیا، آگے بڑھایا ان کو، جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بے حیائی، فحاشی اور پروگرامز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ایسے تمام کام جو کہ گمراہی کی طرف، شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو اسٹارٹ کیا۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جس نے معاشرے میں جنہوں نے دین میں گڑبڑ کی، غلط روایات یا احادیث بیان کریں، معاشرے میں، سسٹم میں، اسلام کی جو دور ہے اس میں سب میں جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کی، جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی شریعت کے اگینسٹ، یا ایسے حرام کام کو آگے بڑھایا جس سے اس کو صرف شہرت اور فیم یا منی اس کو ملتی ہے، بزنس ملتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب وہ مر جائے گا وہ شخص؟ تو وہ تمام جو کام ہیں اس کے وہ جو ہیں وہ اسٹل جاری رہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، فلمیں، ڈرامے، سب کچھ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، شراب وغیرہ، تو وہ تمام اوریجنل جو کام اس شخص نے جو کیے، اسٹارٹ کیے، وہ سب اس کی برائیوں کو، سب گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ایڈ کیا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ وہ جب تک وہ جاری و ساری ہیں قیامت تک، وہ اس کو برابر اس کو گناہ ملتا رہے گا، اس کو باقاعدہ اس کی سزا اس کو ملے گی آخر میں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے بڑا ہی، تیسرا پہلو اس کا۔ چوتھا پہلو جو ہے انسان کو جو بتا دیا جائے گا جو کچھ اس دنیا میں کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور کچھ جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کیا کر ڈالا۔ تو یہ ایک سینس سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان کی چوائس کے ساتھ آیا تھا، ارادے کے ساتھ، یعنی جو کچھ بھی نیکی اس نے دنیا میں کی ہوگی بتا دی جائے گی، اور جو نیکی یا بدی سے وہ بچا رہا یا باز رہا وہ بھی اس کو بتا دی جائے گی۔ تو یہ کانسیپٹ بڑا ہی گہرا ہے، چار اس کے پہلو بنتے ہیں۔ اب ہم دوسرا جو لا ہے، کانسیپٹ ہے جس میں ہم آتے ہیں، وہ انسان کی شاکلہ ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ اب شاکلوں کو ہم سمجھیں کہ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا علم، طاقت، ٹائم، ریسورسز، وسعت، کیپیسٹی، عقل و فہم، شعور، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، یعنی ایک پورا دائرہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ایز اے انڈیویجول ایک جو سنگل انسان ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کچھ کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا، اور اس میں کیا مطلب مصلحت یا خود غرضی ہوتی ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شاکلہ وہ ہے کہ اس میں بہت ساری صلاحیتیں، ایبلٹیز، کوالٹیز ہوتی ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کرتے نہیں ہیں۔ اسی بات کو اس طرح سے سورہ اسراء دیکھیں آیت 84 میں، کہ ہر شخص یا جان جو ہے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، اور اسی کو شاکلہ کہتے ہیں۔ اب شاکلہ کیا ہے؟ آپ کا مزاج ہے، طبیعت ہے، وسعت ہے، کیپیسٹی ہے، شین کاف ہے، لام مادہ ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ شکل و صورت ہے، مشابہت ہے، ڈائی ہے یا سانچہ ہے، جو کہ آپ کی تمام، میں نے بتایا کہ جبلت ہے، انسان کی مزاج، طبیعت، اس کے حساب سے اس کا بنتا ہے، حالات کے حساب سے۔ لیکن اس کا جو اصل بیسک مادہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو صلاحیتیں، آپ کے اندر جو ڈی این اے ہے، آپ کی اسکن کے اندر جو آلریڈی گیون ہیں آپ کو، وہ سب کچھ آپ کے اندر آ جاتی ہیں پہلے، اسی سے آپ کا ایک ڈائی یا سانچہ بنتا ہے، آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کا ماحول ہے، تربیت ہے، علم ہے، تجربات ہیں، آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے، آپ کے وہی اس کے اندر شخصیت میں آ جاتی ہیں سب چیزیں، تو آپ کا ایک سانچہ جو ہے، ڈائی جو ہے، وہ شاکلہ جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر جسمانی، ذہنی قوتیں، طاقتیں، اسٹرینتھ، پھر آپ کی عقل و شعور، علم، سب کچھ وہ بھی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ پرسنالٹی کے حصے میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں ملا کے آپ کی ایک مکمل شخصیت جب بن جاتی ہے، یعنی 30-35 سال کی ایج میں اگر آپ کہیں تو انسان ایک مکمل بھرپور قسم کی شخصیت یا شاکلہ، اس کا ایک ڈھانچہ، ایک ڈائی بن چکی ہوتی ہے، جس میں تمام طرح اس کی عادات، اخلاق، علم و شعور، ہر چیز اس کے اندر، اسکلز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے تجربات بھی ہوتے ہیں، اس کے ایک شخصیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم شاکلہ کہہ سکتے ہیں، یعنی بھرپور شخصیت۔ اچھا، اب وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اب اس کے پاس اسٹرینتھ، اسکلز، ایوری تھنگ ہوتی ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر شخص کا شاکلہ جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ جاہل، پوری زندگی اس نے کچھ پڑھا نہیں، اور ایک شخص ہے وہ عالم ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا. تو دونوں کی شاکلہ یا شخصیت یا پرسنالٹی بالکل ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا دائرہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گیا، اور ایک عالم کا دائرہ بہت زیادہ بڑا وسیع ہو گیا اس کی نالج، علم کو، تربیت کے حساب سے. تو پھر قیامت کے روز جو ہے تعالیٰ اسی شاکلہ، اسی پرسنالٹی کے حساب سے ہر انسان کا اس کا حساب کتاب لیں گے. یہ ہے ایک یونیورسل، منفرد، یونیک لا. کیا مطلب ہوا کہ عالم کا جو حساب ہوگا وہ اس کی شاکلہ کے حساب سے ہوگا، ایک مزدور، ایک جاہل کا جو ہوگا وہ اس کی شاکلہ، اس کی وسعت، کیپیسٹی کے حساب سے ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے اسٹینڈرڈ سیم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. تو انسان کی جو بھی حالات، اس کے حساب سے جو اس کی شخصیت ڈیولپ ہوگی، اس کی سچویشن، اس کے حالات، اس کی علم، نالج کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے، اس کا جو ہے حساب و کتاب بھی ہوگا. تو انہی اسکلس کو اگر وہ استعمال کرتے ہوئے کسی کا بھلا کرتا ہے، فائدہ کرتا ہے، جیسے عالم ہے، اس کے پاس بے شمار آپشنز ہوں گے کہ لوگوں کو تربیت دے، گائیڈنس دے، ان کو ٹیچ کرے، لیکن اگر وہ ان کو استعمال نہیں کرتا اپنی اسکلس کو، یا لوگوں کو آگے ٹیچ گائیڈ نہیں کرتا، یا صحیح بات نہیں بتاتا، تو اس کا پھر احتساب ہوگا، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس کی شاکلہ کے مطابق. تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہر ایک کا بینچ مارک الگ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس جو بھی اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی اسٹرینتھ، اس کی اسکلز ہیں، اسی حساب سے وہ اگر وہ دوسروں کو بینیفٹس پہنچا رہا ہے، اپنی فیملی کو، آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آپ کو، ہر لحاظ سے، تو پھر وہ اپنی شاکلہ کے مطابق صحیح چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو دیٹ مینس کہ پھر وہ جواب دہ، اکاؤنٹیبل ہوگا. اور اسی طرح یہ بات، دائرہ کو اگر ہم بنائیں تو یہ وسیع ہو جاتا ہے. جتنا علم، نالج، جتنا ایکسپیرینس، جتنا ٹائم، جتنے ریسورسز، جتنی منی جس شخص کے پاس ہوگی، اس کا شاکلہ اسی حساب سے وسیع ہوتا جائے گا، اور وہ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. تیسرا جو دائرہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے وہ بھی، اور بڑا ہی سمجھنے والا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ہماری فری ول، یعنی ہماری جو مرضی ہے، ہماری چوائس ہے، ہمارا اختیار ہے، ارادہ ہے، کسی بھی کام میں، کسی بھی ڈیسیجن میں، لائف میں. اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو گناہ اور نافرمانی کی صلاحیتیں دونوں دی گئی ہیں. ساتھ ہی ایک اور صلاحیت جسے کہتے ہیں حس کہتے ہیں، یا سینس کہتے ہیں، جو اسے گناہ اور نیکی کے جو کام میں ان میں احساس دلاتی ہے. یعنی گناہ کرنا اور نیکی کرنا دونوں صورتوں میں ایک احساس، ایک فیلنگ سے آتی ہے. اسے ہم قلب کہہ سکتے ہیں، ضمیر، شعور، جو کچھ بھی نام دیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب کیا ہوا کہ انسان گناہ اور جو نیکی ہے دونوں کو تمیز یا ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، شناخت کر سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو انسان کے راستے بنا دیے. ایک گمراہی کی طرف ہے، یعنی بدی ہے، شیطان کی طرف، اور ایک ہدایت کا، یعنی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک پاور، اسٹرینتھ، ارادہ یا فری ول انسان کو دے دی گئی. یہی فری ول جو ہے انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، چونکہ انسان جو ہے وہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیم ہے، یعنی کہ وہ پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر شیطان کی ضروریات اور شیطانی کاموں کو، برائیوں کو، شر کو سامنے رکھا گیا ہے اس کی. اب ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو ٹیسٹ آزمانے کے لیے اس کو فری ول دی گئی ہے کہ تو کس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے، اس کی چوائس پہ ہے. اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے دیکھیں، پروفٹس کو، کتابوں کو، ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں. یعنی دیکھیں آپ، پوری زندگی قیامت تک یہ چل رہا ہے. کیا مطلب ہوا کہ انسان کے لیے ایک سسٹم بنا دیا، مربوط سسٹم ہے، جہاں پر پروفٹس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، ہدایت بھی، سب کچھ ہے. اور ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے اختیار بھی دے دیا، فری ول بھی دے دی کہ وہ کس راستے کو چوز کرے، اڈاپٹ کرے. دونوں راستوں کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یعنی ان پر چلنے کی صورت میں کیا رزلٹس ہوں گے، کیا کنسیکوینسز ہوں گی، کیا انجام ہوگا اس کا، کیا آپ کی سزا و جزا ہوگی. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے. فار ایگزامپل، گمراہی کا راستہ ہے جس میں وہ دنیاوی طور پر اس کو لذت ہے، کشش ہے، مزے ہیں، انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے، خوبصورتی ہے، آسانی ہے، سب کچھ نظر آئے گا اس کو. ٹھیک ہے، اگر وہ انسان اس راستے پہ چلے گا تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. پھر انجام جو ہے کیا ہوگا، اینڈ پوائنٹ، وہ جہنم میں عذاب ہوگا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہدایت یا نیکی کا جو راستہ ہے، جہاں پر تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، ہارڈ لائف ہوگی، کم مزے ہوں گے، اور لیس انجوائمنٹ ہوگی، حلال وے میں آپ گزارتے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے، جنت ملے گی اور راحت ملے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک سسٹم، ایک نظام دیکھیں تشکیل ہو گیا. اور پھر ایک اور اہم بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے انسان کے اندر جو ہے شعور اور سمجھ، عقل بھی ساتھ ساتھ دیے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑھتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ حالات کو سمجھ پاتا ہے صحیح طرح سے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں. یہی بات سورہ دیکھیں انسان یعنی دہر میں آیت 3 میں بھی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کلا بنے یا خواہ وہ ناشکرہ بنے، شکر کرنے والا یا ناشکرہ.
اب دیکھیں دونوں چیزیں کلیئر ہیں بالکل اس میں. اب دیکھیں صرف علم و عقل نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی رہنمائی ہدایت کے لیے کتابیں، رسول، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کر دی گئیں. خیر و شر کے دونوں راستے بتا دیے گئے. سورہ بلد دیکھیں آیت 10 میں یہ بات ہے. اب یہ ہدایت یا رہنمائی کی دیکھیں مختلف کیسز ہو سکتے ہیں یا صورتیں ہو سکتی ہیں، کنڈیشنز ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں ایک اخلاقی حص ہے انسان کے اندر، یعنی فطری طور پر انسان میں، جیسے میں نے کہا کہ فطرت سلیم پہ ہے، بھلائی کی تمیز کر سکتا ہے وہ اچھائی کی برائی کی. دوسرا اس کے اندر انسان کے اندر نفس لوامہ یا ضمیر ہے جو اس کو ٹوکتا ہے روکتا ہے برائی کرنے سے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو اس کائنات میں جو پورا سسٹم ہے، یعنی کہ بے شمار نشانیاں ہیں جن پہ انسان غور کر سکتا ہے، کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. چوتھی اہم بات اللہ تعالیٰ دیکھیں اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری قرآن پاک کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے واقعات بتائے ہیں، انسان کی اپنی زندگی کے تجربات ہیں، ریالٹی ہے. یہ سب باتیں سامنے ہیں جو کہ پتہ چلتی ہے کہ اس سے اچھائی یا برائی کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے. اب یہ تمام باتیں سب سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی فری ول کہاں اس کو لے کے جا سکتی ہے، کہاں اس کو جانا ہے. یہ آپ کی چوائس پہ آ جاتا ہے. اچھا اب تینوں پوائنٹس ہم نے جب ڈسکس کر لیے تو اب آخر میں ایک بڑی اہم بات جو یہ ہے وہ تینوں پوائنٹس کی جو یا کانسیپٹ جو ہیں، تینوں لاز جو ہیں، ان کی بیسک یا جان جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، اور دوسرا انسان کی نیت ہے یا انٹینشنز ہیں. اگر دیکھیں عقیدہ آخرت یعنی کہ مرنے کے بعد کا زندہ ہونا یا حساب کتاب قیامت کا، یہ سب چیزیں اگر کسی کو یقین ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، ٹرسٹ ہی نہیں ہے، بلیو ہی نہیں ہے، تو پھر ساری چیزیں سب بیکار ہیں. تینوں فنڈامنٹل لاز جو ہیں یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، کیونکہ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا ان چیزوں سے. اگر اس کو یقین نہیں ہے کہ زندہ دوبارہ سے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو بات یہ آ گئی کہ ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد یہ عقیدہ آخرت جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ لازماً ہمیں اس کو جو قیامت کا جو ہے پورا سین جو ہمیں بتایا گیا قرآن پاک میں، یہ دیکھنا ہے ہم نے. اچھا دوسری چیز، ہر عمل، ہر جو ایکشن جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس میں خلوص یعنی پیورٹی یعنی نیت کا جو وہ بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے. یعنی ریاکاری اور دکھاوا اگر ہے تو وہ سب چیزیں پھر آپ کی جو جتنے بھی آپ نے اچھے کام عبادات کی ہیں وہ سب ضائع رہتی ہیں. تو اب ہم اینڈ پہ سمری یہ ہیں کہ تینوں دائروں کو ہم نے سمجھا، لاس کو سمجھا، یہ پوری زندگی کو آپ دیکھیں ہماری کور کر لیتے ہیں. آپ کا ہر جو ایکشن ہے لائف میں، چاہے عبادات کر رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، فرائض ہیں، معاملات ہیں، دین و دنیا کے ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، جاب ہے، ایوری تھنگ دیکھیں اس میں آ جاتی ہے. آپ کی سوچ کے اوپر آ جاتی ہے، آپ کے عمل کے اوپر آ جاتی ہے، آپ کے اسکلس کے اوپر آ جاتی ہے، آپ کی نیت کے اوپر آ جاتی ہے، آپ کی فری چوائس یا آپ کی جو میں نے بتایا کہ ارادہ ہے، اختیار ہے، اس پہ آ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیک ان مائنڈ رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہ قدمہ اور اخرہ بھی بن جاتا ہے آپ کا. تو ساری باتیں کلیئر ہیں. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ جو ہے سب کلیئر ہو گئی ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے، پھر بات ہوگی.